बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, मुल्क में एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के मुताबिक जो शख्स भी अपने घर या अपने कारोबारी हुदूद में 16 साल से कम उम्र के बच्चे को नौकरी पर रखता है, उसको 20,000 रुपए जुर्माना या 1 साल तक की कैद हो सकती है। और अगर वो शख्स दूसरी मर्तबा इस जुर्म का इर्तिकाब करने जा रहा है तो उसे कम से कम 6 माह या उसमें तौसी देकर 2 साल तक कैद की सजा सुनाई जा सकती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में आपको जगह जगह घरों के अंदर, दुकानों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर 10-10, 12-12 और 9-9 साल के बेशुमार बच्चे काम करते हुए दिखाई देते हैं। ना सिर्फ इन बच्चों के बुनियादी हुकूक सल्ब किए जाते हैं, बल्कि इन पर तशद्दुद, मारना पीटना और गालम गलोच के वाकयात तो बहुत ही मामूली हैं। और अगर आप कहीं पर भी रुकें तो आपको यह मनाजिर और इस तरह की सिचुएशन जो है वो देखने को मिलती है। नाज़रीन, 24 जुलाई को एक अफसोसनाक और इंतहाई दिलखराश वाकया रूनुमा होता है। इस्लामाबाद में 14 साला घरेलू मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद किया जाता है। उसकी तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती हैं और दुनिया भर में बसने वाले लोग जो है इस पर अपनी राय का इजहार करते हैं और इस केस की इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा करते हैं। पूरे 7 दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने के बाद बिलाखिर वजीर आजम पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी नोटिस लेते हैं। बहुत खुशाइंद है ये, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस इशू पर नोटिस लिया और उन्होंने हिदायत जारी की चीफ मिनिस्टर साहब को कि इस मामले की इंक्वायरी की जाए और जो शख्स भी इसमें मुलव्विस है, वो बासर शख्सियत है, वो जितना भी ताकतवर है, उसकी इंक्वायरी करके उसको करार वाकई सजा दिलवाई जाए। और सोशल मीडिया पर जो सोशल मीडिया सार्फिन है वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बदतरीन तशद्दुद का नोटिस ले। इस पर नोटिस लेते हुए कौम को एतमाद में लिया जाए कि आने वाले मुस्तकबिल में इस तरह के दिलखराश और बदतरीन वाकयात रूनुमा नहीं होंगे। आज भी सुबह से ट्विटर पर जो स्टोरी ट्रेंड कर रही है और सबसे ज्यादा ट्वीट्स जिस इशू पर किए गए हैं वो रिजवाना तशद्दुद केस है। और सोशल मीडिया सार्फिन अब इस पर नतीजा देखना चाहते हैं कि आखिर इस जो बदतरीन तशद्दुद हुआ, इस दिलखराश वाक़े का नतीजा क्या है, मुल्ज़िमान को क्या सजा मिली। इसी सूरत हाल में जो सिविल जज आसिम हफीज साहब है, जिनकी अहलिया ने मुबैना तौर पर यह तशद्दुद किया है और कहा जा रहा है कि इस बच्ची को जहर देने की कोशिश की गई, इसको मार मार कर इसके फेफड़ों के अंदर जहर मौजूद है और ये इस वक्त जनरल अस्पताल लाहौर में जिंदगी और मौत की कशमकश में है। कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पर कि सिविल जज आसिम हफीज साहब की अहलिया ने यह पहली मर्तबा नहीं किया, इस बच्ची पर वो पहले भी टॉर्चर करती रही हैं। और इस बच्ची की मां के मुताबिक ये जब वो बच्ची को यहां से लेकर गए तो शदीद जख्मी हालत में थी। जबकि इंटरव्यू एक सिविल जज आसिम हफीज साहब का आया है, वो कहते हैं कि हमारा मीडिया ट्रायल इतना बदतरीन किया जा रहा है कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे और हम मुंह छुपाते फिर रहे हैं। मीडिया पर तरह तरह की मनगढ़ंत बातें हमारे हवाले से की जा रही हैं और इस खबर में कोई सच्चाई नहीं। बीवी करख्त है, मेरी अहलिया करख्त है, लेकिन उसने तशद्दुद नहीं किया। जब बच्ची यहां से गई तो बिल्कुल ठीक ठाक थी और इसके वालिदैन बुनियादी तौर पर लालची लोग हैं। ये इंटरव्यू सामने आया है। मैं जरा इस स्टोरी के हवाले से कुछ तफसीलात अभी जो ताज़ा है वो आपके साथ शेयर करूंगा। फरजाना बारी साहिबा ने अभी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फरजाना साहिबा। अभी जो इंटरव्यू का मैं जिक्र कर रहा हूं सिविल जज का, वो कहते हैं मीडिया ट्रायल हमारा शुरू हो गया, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्या इस तरह का कोई इशू अगर सामने आए तो उस पर बात भी नहीं की जानी चाहिए? बात तो यही है कि बजाय इसके कि ये शख्स इस वक्त जो है हवालात में होता, क्योंकि देखिए एक बात तो वाज़ेह है कि एक क्राइम इस जज ने कमिट किया कि अंडर एज बच्ची को अपने घर पे रखा, तो यही एक, और फिर अपने घर में मुसलसल उसने एक जुल्म होते हुए देखा और उसके ऊपर उसने कोई आवाज नहीं उठाई है। तो बजाय इसके कि वो ये बैठ के बातें करें और मीडिया को इंटरव्यू दें, और अभी तक ये सवाल हमें उठाना चाहिए कि ये औरत अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुई, और शर्म आनी चाहिए कि उसको बेल बिफोर अरेस्ट उसको मिल गई है। तो ये जो हमारा, इसीलिए
لیے تو میں کہتی ہوں کہ جب ظاہر ہے کہ لوگوں کا کوئی اعتماد رہا ہی نہیں ہے، جو ہمارا انصاف کا جو نظام ہے، ظاہر ہے اس میں کرمنلز کو اگر آپ نے ججوں کی سیٹوں پہ منصف بنا کے بٹھا دیا ہے تو لوگوں کو کہاں سے انصاف ملے گا؟ مطلب یہ تو اتنا اندھوناک واقعہ ہے اور اتنا تکلیف دہ ہے، اور جس طرح سے اس بچی کا ٹارچر، جو اس کے زخم ہے، وہ تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے ایک دفعہ مارا ہوگا، وہ مسلسل اس بچے پہ، یہ پتہ نہیں کس قسم کی یہ ظالم عورت ہے جو ظلم کر رہی تھی، اور ایسا تو نہیں ہوگا کہ گھر کے دوسرے افراد کو نہیں پتا ہوگا کہ اس بچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بس سب کے تمام گھر کے افراد جو ہیں ان کو اس ساری تفتیش میں شامل کرنا چاہیے، لیکن اس جج کو تو فوراً معطل کر کے اس کو تو حوالات میں ڈالنا چاہیے، اور اس عورت کو فوری طور پہ میں کہتی شرم آنی چاہیے اس جج کو جس نے اس عورت کو جو ہے وہ ضمانت جو ہے بیفور اریسٹ دے دی ہے۔ ان ججوں کے بھی کو بھی کوئی ہونا چاہیے، کی بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، جو اس طرح کے جو واقعات ہیں اس میں اس طرح کے جو وہ ججمنٹ دیتے ہیں، فیصلے دیتے ہیں۔ سپیریئر کورٹ کا یہ میں سمجھتی ہوں کہ سپیریئر جوڈیشری کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسے ججوں کو مانیٹر کرے اور دیکھے کہ کیا وہ اس قابل ہے کہ ان کو جو ہے وہ انصاف کا جو ہے اس پہ کرسیوں پہ بٹھایا جائے، اور کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف دے سکتے ہیں۔ کس بنیاد پہ اس بندے نے جو جج ہے اس نے اس کو جو ہے ضمانت جو ہے بیل بیفور اریسٹ دی ہے؟ تو سپیریئر جوڈیشری جو اس کو چاہیے نا اس وقت ان چیزوں کے اوپر سو موٹو نوٹس لے، اور اس جج کو معطل کرے، اور یہ جس جج نے اس کو ضمانت دی ہے اس کو کٹہرے میں لائے اور اس سے پوچھے کہ کس بنیاد پہ اس نے اس کو ضمانت دی، اور پھر پولیس کو پوچھا جائے کہ پہلے آپ دیکھیں کہ وہ جو اس بچی کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ اس کی دفاعی لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مطلب پورا نظام بکا ہوا ہے، اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ جب میڈیا کی توجہ ہوئی ہے اور لوگوں کا واویلا لوگوں نے مچایا ہے، تو اب جا کے انہوں نے کچھ دفعات جو ہے وہ ٹارچر کی اس کے اندر شامل کیے ہیں، اور اس میں پولیس کا بھی جو ارلیئر جو ایف آئی آر ہے اس کے اندر جو پولیس کے لوگ ہیں ان کی بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ انہوں نے کس قسم کی ایف آئی آر درج کی، اور پھر جس قسم کی یہ بنا رہے ہیں جوڈیشل کمیشن اور انکوائری کمیٹیز، اس کے اندر یہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو ہیں، جو پاکستان کی کریڈیبل وائسز ہیں، ان کو ان جی آئی ٹی میں کیوں نہیں شامل کرتے؟ اچھا میڈم، ابھی پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری رضوانہ کے ماموں کے ساتھ ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، جنرل اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں وہ موجود تھے، اور انہوں نے بتایا کہ اس کے پھیپھڑوں میں خون کے کلاٹ موجود ہیں، بدترین انفیکشن کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ڈاکٹرز کے مطابق وہ بھی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ انتہائی قابل مذمت ہے جو بھی، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ تمام قوانین موجود ہیں لیکن ان کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کروایا جاتا؟ گھروں میں، دکانوں میں، فیکٹریوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ملازمت کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ جنہوں نے قانون پہ عمل درآمد کرانا ہے، حکومت وقت پاکستان کی ریاست، یہ عوام دشمن ہماری اشرافیہ ہے، ہمارے حکمران طبقہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ عوام دشمن ہے۔ ابھی تک آپ دیکھیں پچھلے 75 سالوں میں عوام کے لیے کس نے کیا کیا ہے؟ نہ عوام کو ہم نے تعلیم دی، نہ ان کی صحت کے اوپر کسی نے کوئی جو ہے وہ ملکی جو ہمارے قومی وسائل ہیں وہ خرچ کیے، نہ کسی کو روزگار دیا، اور اوپر سے انصاف جو ہے وہ یہاں پہ بکتا ہے، اور لوگوں نے اپنی جیب میں جو طاقتور ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو چاہے جو ہے وہ جو بندہ جو کمزور ہے اس کے ساتھ وہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن ہر طرح کا جنڈر بیس وائلنس بڑھ رہا ہے، جنسی تشدد بڑھ رہا ہے، ہر طرح کی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو ہے انٹالرنس ہے، عدم برداشت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، کیونکہ پورا سسٹم کولیپس ہو چکا ہے۔ آپ کی ریاست جو ہے، ریاست اور عوام کا رشتہ بالکل ختم ہو چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے۔ ریاست کے اوپر ایک ایسے ٹولے کا قبضہ ہے جو عوام کے مفادات ان کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو پھر کیسے کون کرے گا یہ نا؟ وہ قوانین بنانے سے قوانین خود بخود اس پہ عمل درآمد تو نہیں ہو جائے گا نا۔ قوانین بنانا ضروری ہے، لازمی ہے، وہ نیسیسری کنڈیشن ہے، لیکن سفیشینٹ تو نہیں ہے نا۔ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جس قسم کے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے وہ اقدامات کس نے اٹھانے؟ وہ تو ریاست اٹھائے گی، سول سوسائٹی۔ آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میڈیا بھی سول سوسائٹی کا حصہ ہے، ہم سول سوسائٹی کا حصہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس طرح کے وائلیشن کے اوپر آواز اٹھا سکتے ہیں، عوام کے اس کو نوٹس میں لا سکتے ہیں، ایڈووکیسی کر سکتے ہیں، شور مچا سکتے ہیں، جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ لیکن وہ آوازیں جو ہیں وہ کہیں بھی اس کا نتیجہ اس لیے نہیں نکلتا کہ جنہوں نے
जिन्हों ने उसके ऊपर अमल दरामद करना है, जिन्होंने उन चीजों को तब्दील करना है, उनके कान पे तो जूं नहीं रेंगती। एक वेबसाइट को मैडम आज इंटरव्यू दिया है उन्होंने, सिविल जज आसिम हफीज साहब ने इंटरव्यू दिया है एक वेबसाइट को, और इस बंदे को तो फौरन अरेस्ट होना चाहिए। इस बंदे का इंटरव्यू आ कैसे रहा है? इस बंदे को फौरी तौर पे वो कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हो रही है, मीडिया ट्रायल हमारा किया जा रहा है, जीना हमारा दुश्वार हो चुका है। इनको शर्म आनी चाहिए। देखिए शर्म की बात है ये। मतलब मैं समझती हूँ कि इनमें इतना मतलब वो है, आप खुद सोचें, ये एक जालिम खानदान है जिसके घर में एक छोटी बच्ची को उन्होंने घरेलू मशक्कत के लिए रखा, फिर उसके ऊपर इतना जुल्म किया। ये तो पूरा खानदान जो है इसका, जो ये औरत और ये जज को तो फौरन उसमें डालना चाहिए। घर के बाकी अफराद का भी नफसियाती तौर पे इनका जायजा लेना चाहिए कि ये भी कोई मुजरिमाना जहनियत तो नहीं रख रहे, ये भी कल को किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा देंगे। इनको बाकायदा इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, इनका साइकोलॉजिकल चेकअप्स होने चाहिए। ये देखना चाहिए कि ये इस काबिल भी है खानदान के बाकी लोग के उनको आप माशरे के अंदर खुला छोड़ सके। तो ये इस जज की आप देखेंगे इसके अंदर इसमें इतनी शर्म नहीं है कि वो आगे से इस तरह के बयान दे रहा है। वो इसीलिए दे रहा है कि जाहिर है कि इसी समाज में, इसी निजाम में उसको उसकी बीवी को भी ये बेल बिफोर अरेस्ट मिल गई है और वो भी दंदनाता फिर रहा है। मैडम ये तो यही कुछ होगा। अब छोटे बच्चों का मुलाजमत का जिस तरह से मामला है, हमें सड़कों पर भी चाइल्ड लेबर करते हुए दिखाई देते हैं, घरों दुकानों में, जिस तरह से मैंने अगर जिक्र किया पहले भी, तो इनके वालिदैन ये कहते हैं कि अगर हम बच्चों को काम पर ना भेजें तो हमारा सर्कल कैसे चलेगा, हम फिर करेंगे क्या? तो हुकूमत की कोई जिम्मेदारी आयद होती? नहीं, वो ठीक कहते हैं ना। देखिए माँ बाप का मसला ये है कि मजबूरी में अब तो माँ बाप बच्चों समेत खुदकशियां भी कर रहे हैं। रियासत की जिम्मेदारी है ना। देखिए आपने आर्टिकल 25 से पास किया है ना रियासत ने, हुकूमत ने, कि हर बच्चा 16 साल तक उसकी तालीम मुफ्त होगी और कंपल्सरी होगी। हर बच्चा, जो इस वक्त 25 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, तो आपके ख्याल में वो बच्चे कहाँ हैं? वो इसी तरह मुशक्कत कर रहे हैं, लोगों के घरों पे हैं, बस स्टॉपों पे हैं, वर्कशॉपों पे हैं, वहीं उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज भी हो रहा है, उनका बचपना उनसे छीना जा रहा है और उनके साथ ये जुल्म भी हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली तो ये रियासत की जिम्मेदारी है ना। और फिर माँ बाप जाहिर है ना, उनके अवाम में ना आपने उनको शोर दिया, ना आपने फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ किया। एक एक घर में लोग 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 16-16 बच्चे पैदा कर रहे हैं, फिर ना उनको संभाल सकते हैं, किसी को मदारिस में डाल देते हैं, वहाँ बच्चों का अब्यूज हो रहा है। तो जाहिर है कि अल्टीमेटली तो मैं समझती हूँ कि रियासत इस जो है वो ही जिम्मेदार है। और जाहिर है माँ बाप की जिम्मेदारी क्या, मतलब जाहिर है वो बच्चे पैदा करते हैं, जिम्मेदारी तो उस तरह से है और उनको छोड़ देते हैं सड़कों पे। इसी तरह ये बॉन्डेड लेबर, ये आम घरेलू इसमें है। मैं देखती हूँ साउथ पंजाब से खास तौर पे मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि वहां से लोग छोटे छोटे बच्चियां लोगों के घरों में छोड़ जाते हैं, 6-6 महीने का एडवांस ले जाते हैं, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते। और फिर वो जिनके पास छोड़ जाते हैं, जाहिर है जो छोटे बच्चे को रखता है वो समझे कि वो ज़हनी तौर पे वो है ही मुजरिमाना ज़हनियत रखने वाला इंसान है, जो छोटे बच्चे को अपने घर में मुशक्कत के लिए रखता है। तो फिर उससे ये तवक्को करना कि उस बच्चे के हकूक का ख्याल रखेगा, ये तो खाम ख्याली है। फरजाना बारी साहबा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी। नाजरीन, ट्विटर पर इस वक्त टॉप ट्रेंड और सोशल मीडिया सार्फिन का सबसे बड़ा सवाल यह है कि 7 रोज गुजरने के बावजूद भी रिजवाना को इंसाफ क्यों नहीं मिला। रिजवाना जिंदगी और मौत की कशमकश में है, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि जिन लोगों पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उन्होंने रिजवाना की ज़िंदगी को इस नहज तक पहुंचाया कि आज वो अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें, मैं रूह कांपती है ये बात कहते हुए कि एक छोटी बच्ची उसके सर में ज़ख्म है, बदतरीन उस पर तशद्दुद किया गया और डॉक्टर का ये स्टेटमेंट है कि वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में, तो अभी तक उसके मुल्जिमान दंदनाते क्यों फिर रहे। ट्विटर पर भी और फेसबुक पर भी आज सबसे बड़ा सवाल ये। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाजरीन, प्रोग्राम में आप बात करेंगे यौम सयाह और यौम इस्तेहसाल 5 अगस्त के हवाले से। नाजरीन, ये वो दिन है जब भारत ने आमी कवानीन को पहले रोंद कर मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की थी। मकबूजा वादी को 2 यूनियन टेरिटरीज में बदलने के इस इक़दाम ने रियासत जम्मू और कश्मीर को अमली तौर पर
دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور عوامی رد عمل سے خوفزدہ ہو کر ہندوستان نے فوری طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں کرفیو کا نفاذ کیا تھا۔ ایک طرف 3.5 لاکھ اضافی فورسز کی تعیناتی اور دوسری جانب تمام اہم اور تحریکی حامی قیادت اور فعال نوجوانوں کو گرفتار کیا۔ اس اقدام کا مقصد یہ تھا کہ تسلط سے دل برداشتہ آزادی کی جدوجہد کرنے والے کشمیریوں کے رد عمل سے بچا جا سکے۔ مقبوضہ کشمیر پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے قابض سرکار سیاسی انجینئرنگ، نئی غیر قانونی آبادیوں کا قیام، سماجی، اقتصادی اور معاشی قتل، ثقافت کو مسخ کرنے کی کوشش، میڈیا پر پابندی، قانون کا احترام نہ کرنے سمیت کئی گھنونے اقدامات میں مصروف تھی، ہے اور نہ جانے کب تک رہے گی۔ ناظرین، جو سب سے مین پوائنٹ اس حوالے سے اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ خرید و فروخت کا قانون جو کشمیر میں تھا اس کو نہ صرف تبدیل کیا گیا بلکہ مودی سرکار نے غیر مقامی افراد کو زمین الاٹ کرنے کے لیے ان کی راہ ہموار کر دی، اور اس سلسلے میں متنازع علاقہ ہونے کے باوجود غیر مقامی افراد سے زمینوں کی خریداری کے لیے درخواستیں طلب کی گئیں، اور ان کے جواب میں 4500 غیر مقامی افراد نے زمین خریدنے کی درخواست دی۔ مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کے اکثر علاقوں کو اسٹریٹجک ایریا قرار دے کر بھارتی فوج کو زمینوں پر قبضے کا اختیار دیا، اور وادی میں غیر مقامی افراد کے لیے 60,000 کینال پر مشتمل لینڈ بینک بنایا جا رہا ہے۔ 2.5 ملین سے زائد غیر علاقائی افراد جنہیں ووٹ کا حق دیا جا رہا ہے انہیں آبادیاتی تبدیلی کے لیے ڈومیسائل بھی دیا جا رہا ہے، اور ان تمام قوانین جن میں تبدیلی کی گئی اس سے بالکل براہ راست جسے کہہ سکتے ہیں بالکل ڈائریکٹ جو ایفیکٹ ہو رہے ہیں وہ وہاں کے کشمیری لوگ ہیں جو وہاں کئی دہائیوں سے جن کا وہاں پر قیام ہے، جن کی نسلیں وہاں پر رہ رہی ہیں اور وہ کشمیر میں رہیں گے، کشمیر چھوڑیں گے نہیں، اور یہ سلسلہ عالمی طاقتیں دیکھ رہی ہیں، عالمی طاقتیں یہ سلسلہ دیکھ رہی ہیں، اور دنیا خاموش ہے۔ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ کشمیریوں کی جو نسل کشی کی گئی، کشمیریوں کو جو ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا، وہاں پر انٹرنیٹ سروسز بند کی گئیں، تعلیم حاصل کرنے کا حق ان سے چھینا گیا، اس پر عالمی طاقتیں کیوں خاموش ہیں؟ ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ آواز اٹھاتے رہیں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب ساتھ موجود ہیں۔ مسعود صاحب، 5 اگست 2019 کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ تاریخ میں یہ کیسا دن ہے؟ یہ تاریخ میں تو یہ ایک سیاہ دن کے طور پہ یاد رکھا جائے گا، اور خیر یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں تھا، یہ پیچھے سے جب سے بی جے پی کی گورنمنٹ پاور میں آئی تھی سو ان کے ایجنڈا میں فلاسفی میں یہ شامل تھا کہ انہوں نے سب چیزیں جو ودن انڈیا میں مسلمان جو ہیں بیسیکلی ان کو یہ دکھ تھا کہ مسلمانوں نے فار آلموسٹ 800 ایئرس وہاں سب کانٹیننٹ میں حکومت کی ہے، آج بھی جو وہاں پہ ہیریٹیج ہے سب کچھ مسلمانوں کا ہے۔ سو ان کا مقصد جو آر ایس ایس اور بی جے پی کی فلاسفی یہی تھی کہ مسلمانوں کو یہاں پر انہوں نے کنٹرول کرنا ہے، اور بی جے پی کی جو ایک بک ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ مسلمس آر نمبر 1 تھریٹ فالوڈ بائی دی کرسچنس۔ تو سبسیکوینٹلی جب 2019 کے 19 کے الیکشنز ہو رہے تھے تو بی جے پی نے اپنے مینیفیسٹو میں کہہ دیا تھا کہ جی ہم کشمیر میں آرٹیکل 370 کو ختم کریں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس میں ایک ڈسپیرٹی ہے اور یہ ٹیمپریری ایک کلاس تھی اور اس کو ہم ختم کریں گے۔ اس پر انہوں نے تو ووٹ لیے تھے، اور امیت شاہ جو اس وقت پریزیڈنٹ ہے بی جے پی کے تو اس نے کہا تھا بھائی اٹ واز پارٹ آف آور مینیفیسٹو سنس 1950، اور وہ چاہ رہے تھے، اور جموں اینڈ کشمیر جو ابھی انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے اٹ واز دا اونلی مسلم اسٹیٹ جو مسلم میجارٹی کی اسٹیٹ تھی، تو وہ چاہ رہے تھے یہاں بھی چیزیں قابو میں کی جائیں اور یہاں پہ بھی بی جے پی کو پاور میں لایا جائے، اور اس کے لیے جو انہوں نے آگے جہاں میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے اس علاقے میں وہ سبسیکوینٹلی ہم اس پہ بات کریں گے، اور اس طریقے سے جو آرٹیکل 370 بیسکلی جو کنسیو کیا گیا تھا بائی نہرو اور شیخ عبداللہ، اور اس کو بیسکلی ڈرافٹ کیا تھا بائی گوپالا سوامی تھے جو پرائم منسٹر تھے جموں اینڈ کشمیر کے انڈر ہری سنگھ، اور اس نے ڈرافٹ کیا تھا، اور اس میں اٹ واز ڈیسائیڈڈ اور اس میں ایگری کیا تھا وتھ جو انڈین آکوپیشن فورسز کے ساتھ کہ جی دی فارن افیئرس جو ہوں گے اور اس کے علاوہ وہاں پہ کمیونیکیشن ہوگا یا ڈیفنس جو ہوگا وہ انڈیا کے پاس ہوگا، باقی ریسٹ اٹ ول بی دی اسٹیٹ اسمبلی وہ ڈیسائیڈ کرے گی، اور اس میں یہ بھی انشور کیا گیا تھا کہ انڈین اسمبلی جو پارلیمنٹ ہے ایز ویل ایز دی انڈین گورنمنٹ کے پاس یہ پاور نہیں ہے، they cannot increase and decrease the borders of جموں اینڈ کشمیر۔ تو یہ ایک صورتحال تھی جو پیچھے یہ ایک 370 کنسیو ہوا تھا،
اس میں جو آرٹیکل 35A تھا اٹ واز انسرٹیڈ تھرو اے پریزیڈنشیل آرڈر 1954 میں. پریزیڈنٹ تھے دین راجندر پرساد, اور اس میں بیسکلی دی ڈیفینیشن آف جو اس وقت تھی کہ سبجیکٹ جو اسٹیٹ سبجیکٹ کون ہوگا اس کی ڈیفینیشن اس میں تھی, تو اس کو انہوں نے اس میں شامل کیا گیا تھا. اور اس میں یہ انڈرسٹینڈنگ دی گئی تھی کوئی آؤٹ سائڈر جو بھی ہوگا ویدر فرام انڈیا سے آ کے یہاں پہ جاب نہیں کر سکتا ہے, یہاں پہ پراپرٹی نہیں خرید سکتا ہے, یہاں پہ لینڈ نہیں خرید سکتا ہے. اور تو اس پہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, اور اس میں ایک نان ریزیڈنٹ لا بھی پاس کیا گیا تھا. اور 1956 میں ایک نام نہاد کانسٹیٹیوشن جموں اینڈ کشمیر کا بنا تھا, اس میں بھی اس چیز کو ڈیفینیشن جو تھی وہ ریٹین کی گئی تھی. سنس بی جے پی نے یہ ایک ڈیسیجن لیا تھا اور انہوں نے اپنے ووٹرز کو سیٹسفائی کرنا تھا, اسی پہ ووٹ لیے تھے, کیونکہ ان کے الیکشن میں جیتنے کے لیے پاکستان اور مسلمان کے دلوفس ضروری ہیں. سو دیٹس وائی دیس ایکشنز لیے گئے. اور انفارچونیٹلی دیکھیں کہ دے ڈس ریگارڈڈ آل یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز تھی, اور اس کے علاوہ جو شملہ ایگریمنٹ ہوا تھا, لاہور ایکارڈ ہوا تھا, اور سبسیکوینٹ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی, اینڈ دی کمٹمنٹس میڈ بائی نہرو اور گاندھی. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس میں پلبسائڈ کرائیں گے, اور جو وہاں جموں اینڈ کشمیر کے مسلمانوں کے جو رائٹس ہیں سیلف ڈٹرمنیشن وہ ہوگا. انفارچونیٹلی دی سو کالڈ بگیسٹ ڈیموکریسی ان دی ورلڈ, جو ابھی ایک فاسسٹ رجیم ہے, ایک ہندتوا رجیم ہے, انہوں نے ایسا نہیں کیا اور اس آرٹیکل کو ختم کیا اور اس کی اسٹیٹ ہوڈ بھی ختم کر دی. ابھی جموں اینڈ کشمیر ابھی نو مور اسٹیٹ, از اے یونین ٹیریٹری. اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ اب ایک لیفٹنٹ گورنر ہے وہاں پہ, وہاں پہ کوئی ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ وہاں پہ نہیں ہے. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کشمیر میں اب جس طرح سے ہم فوٹو بھی چلا رہے ہیں, لوگوں نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے ہیں کہ یو این او اس پر نوٹس لو, اور گزشتہ کئی سالوں سے ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو آنکھوں کی بینائی سے محروم کیا جا رہا ہے, لوگوں کو بلٹس مار کر اندھا کیا جا رہا ہے, زخمی کیا جا رہا ہے, لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, انٹرنیٹ جب مرضی وہاں پر بند کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی اور ملک دنیا میں کسی کے ساتھ یہ کرتا تو یقینی طور پر اس کو سینکشن کیا جاتا, اس پر معاشی پابندیاں لگائی جاتی, لیکن یو این او اس پر خاموش تماشائی بنا ہوا ہے. انسانی حقوق کی جتنی بڑی تنظیمیں ہیں سب نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں جی, انٹرنیشنل ریلیشنز میں لوگوں کی یہاں پہ انٹرسٹ کی گیم ہے, نیشنل انٹرسٹ کی وہاں پہ بات ہوتی ہے. جس طرح آپ نے بات کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن جتنے انڈین ایلیگل آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں ہو رہی ہیں, یہاں پہ ٹارچر ہے, کسٹوڈین کلنگ ہے, ایکسٹرا جوڈیشیل کلنگ ہے, جس طرح پیلٹ گنز کا یہاں پہ بے دریغ استعمال کر رہا ہے, ریپ اینڈ مولسٹیشن یہاں پہ ہو رہی ہے. اور یہ کنٹینیوس جو یو این ہیومن رائٹس کی جو رپورٹس آئی ہیں اس میں یہ ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں. اینڈ ریسنٹلی وی ہیو سین کہ جس میں ہیومن شیلڈ سے لوگوں کو ایز اے ہیومن شیلڈ, جس طرح ایک کشمیری کو انہوں نے گاڑی کے بونٹ سے باندھ کے اور ہی واز ٹیکن ٹو 10 کلومیٹرز تاکہ اپنی سیفٹی رہے. تو یہ چیزیں ہیں, لیکن یہ انفارچونیٹلی بات یہ ہے, ایون جب ابھی پرائم منسٹر مودی انڈیا سے جب وہ یونائٹڈ اسٹیٹس وزٹ کرنے گئے تھے, وہاں پہ 75 کانگریس مین نے پریزیڈنٹ بائیڈن کو لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہی مسٹ ریز دی ایشو آف ہیومن رائٹس وائلیشن جو وہاں پہ ہو رہی ہے. لیکن سنس یہاں پہ ابھی انٹرسٹ کی گیم چل رہی ہے تو امریکن انٹرسٹ بھی ہے یہاں پہ, چائنا کو وہ کنٹین کرنا چاہ رہے ہیں. سو دیئر فور وہ ان کے لیے ایک تھانہ دار کی ضرورت تھی, تو وہ انڈیا کے صورت میں ان کو ملا ہے. لیکن یہ ہے ایوری باڈی انڈرسٹینڈس کہ انڈیا کی وہ جرت اور ہمت نہیں ہے وہ چائنا کے سامنے کھڑا ہو. اور ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا گلوان میں چائنا نے کیپچر کیا 2000 اسکوائر کلومیٹر ان کا ایریا ابھی چائنا نے کیپچر کیا ہوا ہے. یہ ایک ابھی کنفیس نہیں کر رہے ہیں اور اپنی نیشن کو بھی جھوٹ بول رہے ہیں, ایون پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے. سو انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے. دی اونلی تھنگ یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز کو ریس کرتے رہنا چاہیے اور انٹرنیشنل فورم میں اس کو ہمیں اٹھاتے رہنا چاہیے. او آئی سی کے پلیٹ فارم پہ, یورپین یونین کے پاس بھی ہمیں جانا چاہیے. اینڈ مے بی ایک دس اے پاسبلٹی انٹرنیشنل جو کرمنل جو کورٹ ہے وہاں پہ یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے. اسپیشلی وی کین ریز دی ایشو آف ہیومن رائٹس وائلیشن ہے, وہاں پہ جا کے اس چیزوں کو ہم ریز کر سکتے ہیں. بدقسمتی دیکھیں نا, جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ ایسٹ تیمور کا تو مسئلہ حل ہو گیا. ایسٹ تیمور کا مسئلہ کیوں حل ہوا؟ کیونکہ وہاں پہ انڈونیشین کی آکوپیشن تھی, لیکن وہاں پہ سنس میجارٹی پاپولیشن دے ور کرسچنس, تو انٹرنیشنل کمیونٹی دے ور ویری ایکٹیو. یہاں پہ بیچارے جو مسلمان ہیں ہمارے, ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ایون ریسٹ آف دی ورلڈ میں ہم نے دیکھا ہے, وہاں پہ یہ ڈسپیرٹی ہے.
this is very unfortunate. سر فلسطین اور کشمیر کے معاملے پر ہی خاموشی ہے، باقی ہر جگہ تو فوری طور پر ایکشن بھی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے، اور میں نے کہا یہ ساری انٹرسٹ کی گیم ہے انفارچونیٹلی. اور یہ ہے کہ ہمیں بس پرو ایکٹیو رہنا چاہیے، اور ہمیں ہر لیول پہ گورنمنٹ آلریڈی اس پہ کر رہی ہے، تو ہمیں جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں، ہمارے ایمبیسڈرز ہیں، اور ان کو ہمیں ہر جگہ پہ ہر فورم پہ اس کو ریز کرنا چاہیے. اچھا سر، اب بی جے پی سرکار جو ہے اور بھارتی پرائم منسٹر نریندر مودی، ان کا جو سٹانس ہے وہ تو بڑا اسٹرکٹ اور کلیئر ہے. یہ سٹانس اینٹی مسلم ہے اور اینٹی کشمیری ہے، یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے، اور متعدد مرتبہ وہ خود نریندر مودی اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا سٹانس لیا ہے جو کہ اینٹی مسلم ہے. تو نریندر مودی تو معاملات مستقبل قریب میں یا بی جے پی تو کرتے ہوئے ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. ہمارے پر ایز اے اسٹیٹ، ایز اے نیشن کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ کشمیریوں کے اس ایشو کو کس طرح سے اجاگر کیا جا سکتا ہے؟ جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ ایک ہمیں اویئرنیس کمپین کرنی چاہیے، اور اسپیشلی ہمارے یہاں پہ کشمیر کمیٹی ایک تھی کشمیر، اس کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ہمارے جو ایمبیسڈرس ہیں اکراس دی گلوب جو بیٹھے ہیں ان کو ریز کرنا چاہیے. او آئی سی کے فورم پہ ہمیں میکسیمم اٹھانا چاہیے، اور او آئی سی نے ہمیں سپورٹ کیا ہے ان دا پاسٹ. اسپیشلی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا G20 کا ایک سیشن وہ اس کوشش میں تھے کہ وہاں پہ سری نگر میں کرائیں، اور جو ٹوریزم پہ تھا ورکنگ گروپ میں تھا، تمام مسلمان جو وہاں پہ G20 کے ممبرس تھے انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا، تو ان کی وہاں پہ بڑی سبکی ہوئی، اینڈ اٹ واز ایمبیرس فنڈ فار دیم. تو ہمیں جس طریقے سے ایک قسم کی وہ ہے ہماری گورنمنٹ کی ایفرٹ تھی، تو اس میں وی سکسیڈڈ. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر فورم پہ، یونائٹڈ نیشن پہ جب پریزیڈنٹ جاتا ہے، پرائم منسٹر جاتا ہے، وہاں پہ ریز کرنا چاہیے. جب فارن ڈگنیٹریز دے آر وزٹنگ پاکستان، ہمیں ریز کرنا چاہیے. تو اور اسی طرح ہیومن رائٹس وائلیشن کو ہمیں ہائی لائٹ کرتے رہنا چاہیے. سر یہ ہمارا جو اسلامک ممالک کا گروپ ہے، عملی طور پر تو تھوڑی سی ہم اس پر تنقید بھی کر لیں کہ ہم نے جس طرح سے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے تھی اور جو ہم ایکشن لے سکتے تھے، تمام مسلم دنیا جس میں پاکستان کے حلیف ممالک شامل ہیں، جو بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے انٹرسٹ کو یا مسلمانوں کی سیفٹی کو میک شور کرنے کے لیے اکٹھے ہیں، لیکن عملی طور پر آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری کہیں نہ کہیں ناکامی بھی موجود ہے کہ آج تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو سکا؟ اویئرنیس تو ہم بہت زیادہ ریز کر رہے ہیں. مسئلہ کشمیر کے لیے یہ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری نے نمبر آف ٹائمز کہا ہے کہ ہم تیار ہیں میڈیٹ کرنے کے لیے، لیکن وہ خیالی باتیں ہیں. اس کے لیے تو انلیس کوئی سپر آپ سمجھ لیں یونائٹڈ اسٹیٹ یا یورپین یونین اس کے درمیان میں نہیں پڑتے ہیں، تو یہ اس کے اس طرح کے حالات چانسز اس میں ہے نہیں ہے. او آئی سی کا یہ او آئی سی کو جب بھی خیر پاکستان نے اپروچ کیا ہے تو ان کے اسٹیٹمنٹ تو یقیناً پاکستان کے فیور میں آتی رہی ہیں. انڈیویجول کنٹریز کے ہم نے پاسٹ میں دیکھا ہے کچھ کا انٹرسٹ تھا، تو اس میں دو انہوں نے ان کے ریزرویشنز تھی، لیکن انہوں نے کھل کے کبھی انڈیا کے ساتھ نہیں دیا ہے. دے ہیو بین سپورٹنگ. سر او آئی سی کا آپ نے ذکر کیا، او آئی سی کے بہت سے ممبر ممالک تو مودی سے، ان کے جو وزرائے اعظم یا ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہیں مودی سے بغل گیر بھی ہوتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ان کو پھولوں کے ہار بھی پہناتے ہیں. تو سٹانس تو لینا پڑے گا نا سب کو. نہیں وہ تو ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر کنٹری کی اپنی ایک پالیسی ہے. جس طریقے سے ابھی دیکھیں کچھ آدھے ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن اسٹیبلش کیے ہیں، کچھ کے نہیں ہیں، اور کچھ کے ڈفرینٹ اس میں آبجیکشنس ہے. تو اسی طریقے سے کچھ مڈل ایسٹ کے ہمارے مسلم کنٹریز سے ان کے انڈیا کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے، تو ان کے دونوں طرف سے وہ ٹریڈ وغیرہ کی ایکٹیویٹیز ہے. بٹ آئی ایم شیور جب برے وقت میں جب بھی آتے ہیں تو مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں، چاہے وہ سعودی عرب ہے، UAE ہے، وہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں، اور ہمیں توقع ہے آگے بھی ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے، اس 5 اگست کو جو 5 اگست 2023 ہے، کیا پیغام ہمیں دینا چاہیے؟ پیغام دیکھیں جی، پیغام سے پہلے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. یہ انڈیا نے جب یہ کیا ہے تو ان کے کیا ڈیزائنس اور کیا کرنے جا رہے ہیں، بیسکلی ہمیں یہ چیز سمجھنا چاہیے. ابھی انڈیا نے جس طریقے سے وہاں پہ ایک شوشہ چھوڑا تھا ڈی لیمیٹیشن وہ کر رہے ہیں بیسکلی جموں اینڈ کشمیر میں، اور اس میں یہ ہے کہ ایڈیشنل سیٹیں کریٹ کر رہے ہیں اسپیشلی جموں میں. جموں سنس اٹ از دی ہندو ڈومینیٹڈ ڈویژن ہے، 60% دے آر ہندوز، 40% مسلمز ہیں. تو یہاں پہ وہ سیٹیں کریٹ کر رہے ایڈیشنل 6 سیٹیں. آلریڈی جو اب پریزنٹ جو اسمبلی ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہے، وہاں جموں سے 43 سیٹیں تھیں اینڈ 37 سیٹس تھی، اور 43 کشمیر ویلی سے تھی.
اب 6 ایڈیشنل سیٹیں جب بنیں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ یہاں پہ 47 سیٹیں ہوں گی, کشمیر ویلی کے 43 سیٹیں رہ جائیں گی, جس کی وجہ سے اب جموں سے جب بی جے پی آئے گی تو وہ میجارٹی میں آئیں گے, اینڈ دیئر بائی دے ول ٹیک اوور دی گورنمنٹ ان جموں اینڈ کشمیر. یہ جو کر رہے ہیں اس میں 2.3 ملین ایڈیشنل انہوں نے ووٹرز کریٹ کیے ہوئے ہیں یہاں پہ. اور ایون جو کشمیر ویلی ہے, کشمیر ویلی ایز وی نو از اے مسلم ڈومینیٹڈ, جیسے میں نے کہا 94% مسلم سے. حبہ قدل ایک جگہ ہے, وہاں پہ پنڈتس کی ایک سائزیبل پاپولیشن ہے, تو وہاں پہ بھی ایک کانسٹیچوئنسی کریٹ کر رہے ہیں فار پنڈتس, تاکہ وہاں سے بھی ایک سیٹ نکالے جا سکے. سو اوور آل ڈیزائن یہ ہے, ڈیموگرافک امبیلنس یہ وہاں پہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کے بعد سبسیکوینٹلی دے ول ٹیک اوور جموں اینڈ کشمیر, دی اونلی مسلم میجارٹی اسٹیٹ تھی جہاں پہ تھی. اب وہ اس کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. ہمیں یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انڈیا نے رائٹ فرام 1947 سے دے نیور ایکسپٹڈ پاکستان ایز انڈیپینڈنٹ سورن اسٹیٹ اس کے پڑوس میں, اور اس کے لیے وہاں سے تب سے وہ ہر اس کوشش میں لگے ہوئے تاکہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے ہم نے جنگیں بھی لڑی ہیں, اور ہم نے سبسیکوینٹلی جو ہم نے دیکھا 99 میں جو کارگل کا ہوا, اور اس کے بعد جو سو کال جو پلوامہ جو فالس فلیگ آپریشن تھا, اس کے جواب میں ہم نے 27 فروری کو جو ایکشن لیا, وی ڈیمانسٹریٹڈ اور کیپیبلٹیز, اور کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. یہ ہے کہ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے, ہمیں کبھی دشمن پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے. ہمیں جس طریقے سے آرمڈ فورسز آف پاکستان جو ہے ہمیشہ سے تیار ہیں, جو ان کے رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پتہ ہے, تو بہرحال ایز اے نیشن ہمیں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, تاکہ وقت ضرورت میں جب قومیں جو افواج کے ساتھ ہوتی ہیں تو کامیابی تب ممکن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن OIC کا ذکر بریگیڈیئر صاحب کی طرف سے کیا گیا. میں اس پر افسوس کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس آرگنائزیشن کا, اس اتحاد کا واحد مقصد یہ ہے کہ جہاں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوگی, اور اگر مسلمان اقلیت میں ہیں اور ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے باطل قوتوں کی طرف سے, تو سب مسلم ممالک مل کر آواز اٹھائیں گے, اور اس وقت پھر تفریق نہیں ہوگی کہ UAE الگ ہے, سعودی عرب الگ ہے, جارڈن الگ ہے, پاکستان یا ٹرکی اور لیبنان الگ ہیں. OIC کا مقصد یہ ہے کہ تمام مسلم ممالک اور اس آرگنائزیشن کی جتنی ممبر سٹیٹس ہیں وہ ایک میز پر یک زبان ہو کر اب مسلمان جو مظلوم ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیں گے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 70 سالوں سے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, اور بطور اتنی طاقت ایک آرگنائزیشن کے بھی ہم کوئی تسلی بخش ان کے لیے اقدامات نہیں اٹھا سکے. البتہ افواج پاکستان ہر موقع پر, ہر موڑ پر اور ہر محاذ پر کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے, اور پوری قوم اپنے پاکستانی فوج کے جو ہے وہ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر شانہ بشانہ کشمیریوں کا ساتھ دینے کے لیے موجود ہے. اور انشاءاللہ رہے گی. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام سے اجازت چاہیں, کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.